औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी ख़बरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर से ख़बर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर जो है वो ज़िमनी इंतख़ाबात मुनक्किद किए गए, लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि टर्नआउट काफ़ी कम रहा। लोग नहीं निकले, वोट नहीं डाला। हालांकि एतवार का दिन था, लोग अपने घरों पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर्स की बड़ी तादाद ने जहमत नहीं की कि वो आएँ और वोट कास्ट करें। और दूसरी गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनमें से बेशतर हलकों का जो है वो बाइकआउट किया। यानी ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुला मैदान छोड़ा गया था अपने मुखालिफिन के लिए, तो गलत ना होगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह बात की गई कि जनाब हमें हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें अपने जलसे करने की या फिर कहीं हमें अपना स्टिकर लगाने तक की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी। और ये इजाज़त किसकी जानिब से नहीं दी गई, ये बात उन्होंने वाज़ेह नहीं की है। इस पर हुकूमत के ऊपर भी सवालिया निशान पैदा होता है कि अगर PMLN की हुकूमत है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और इसके बावजूद जो है वो मुखालिफिन ये कंप्लेन करते हुए दिखाई दें कि जी हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, तो इस पर हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया गया। दूसरी जानिब वाज़ेह तौर पर इन्हीं इंतखाबात के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले तो सोहेल आफरीदी साहब को जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा जो उनकी खातून उम्मीदवार थीं उनको जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और तलाल चौधरी साहब को भी 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद किया गया, जिस पर दिखाई देता है वाज़ेह तौर पर कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारी भरपूर थी और इस तमाम तर इंतखाबी सूरत हाल के अंदर, इंतखाबी सिस्टम के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन मुतहरिक मौजूद था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। उस्मा साहिबा, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, आपके मुखालिफिन ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त थी, उनको इजाज़त नहीं थी। ये इजाज़त आप लोगों को किसने दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए अली, ये इन लोगों के जो हीले बहाने हैं ना, ये अब किसी पे असर नहीं करते हैं। इनके पास कोई तंजीम है नहीं, कोई इनके पास तरीक़ाकार नहीं जिससे ये इलेक्शन लड़ें, और अपनी नाअहली और अपनी नालायकी जो है उसको छुपाने के लिए ये दूसरे पे जनाब वो सारा डाल देते हैं मलबा कि जी हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। आप भैया, आपको किसने रोका है? किसी ने किसी को नहीं रोका, पूरी आजादी थी। आज देखें आप, मैं 129 में गई हूँ, इनके कैंप्स में उल्लू बोल रहे हैं, मतलब वहां पे ना बंदा ना परिंदा। तो अगर आप लोगों को मोबिलाइज ही नहीं कर सकते हैं, कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं है, तो दूसरों को क्यों इसका जवाब दें? आप मान जाएं कि अब आप सियासी तौर पे आप एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री हो चुके हैं। अब आपका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। लोगों को समझ आ गई कि कौन उनके लिए काम करता है, कौन उनके लिए बेहतरी जो है वो करता है, उनके बच्चों की जो मुस्तकबिल है उसके लिए वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसा मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ है, कितने प्रोजेक्ट्स, कितने इनिशिएटिव्स के लिए, हमारे हर तबके के लिए जो है और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो इन हालात में इन लोगों ने कुछ किया तो है नहीं। आप मुझे बताएं, 3.5 साल में इन्होंने अगर कुछ किया हो आवाम के लिए तो फिर तो वो निकले भी इनके लिए, लेकिन अब वो किस्सा खत्म हो गया इनका। तो इसलिए अब इनके किस्मत में रोने पिटने के अलावा कुछ नहीं बचा। 2 साल ये कहानियां सुनाते रहे हैं, फॉर्म 45 की, अगले 3 साल भी यही कहानियां सुनाते रहेंगे। ये कहानियां आपकी नजर में हैं? ये कहानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो इस इलेक्शन में भी कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है वो गायब किया गया है। देखिए, ये तो पहले ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये तो मैदान छोड़ के भाग गए, दुम दबा के भाग गए। इनको चाहिए था ठोक के मुकाबला करते।
تو یہ تو ان میں اتنی ہمت رہی نہیں کہ یہ مقابلہ کر سکیں. چلے میں پوچھ لیتا ہوں شوکت یوسفزئی صاحب سے کہ بیوقوف تو بنانا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں شوکت یوسفزئی صاحب سے. جی شوکت صاحب، واضح طور پر بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی قیادت کو یہ کیوں لگتا ہے کہ واضح طور پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی یا آپ لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ 3.5 سال آپ لوگوں نے جو بویا وہ اب کاٹنے کا وقت آ گیا ہے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ خیر کرے اس ملک کا. اگر اس طرح کی ہم صرف اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی عوام کو چھوڑ کے ہم اپنی بات کریں کہ جی عوام ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے. دیکھیے صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر کون سی جماعت ہے، سب سے پاپولر لیڈر کون ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. اب میں کیا اس کا جواب دوں گا، تو سب کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن دیکھیں، الیکشن تب ہوتا ہے جب آپ کو ایکول گراؤنڈ ملتا ہے. اور لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جن لوگوں کو انہوں نے نااہل کر دیا ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی غلط اقدام تھا. اور وہ جو ہے نا ایک انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے ہم الیکشن جیتے ہیں، ہم سے مینڈیٹ چھین لیا گیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا اہم رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد الیکشن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کریں اور تبدیلی لے کر آئیں. اور شوکت صاحب پاپولیرٹی کے ساتھ تو پھر آپ لوگوں کو میدان میں اترنا چاہیے تھا. اتنے حلقوں میں آپ لوگوں نے میدان خالی چھوڑ دیا، یہ کیسی پاپولیرٹی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے الیکشن جو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ہی ہم جیت چکے تھے یہ حلقے، اور انہوں نے جس انداز سے مخصوص نشستیں چھینی، پھر یہ ان لوگوں کو نااہل کر دیا گیا. ہم اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی جیت جائیں گے تو کیا فرق کیا پڑے گا. جو آپ کا مینڈیٹ تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، جمہوریت ہی نہیں ہے. جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا. جو اس کے خوف دیکھیں ان کا کہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، 28ویں آئینی ترمیم، یہ کسی طریقے سے ہر طرف سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باڑ لگ جائے اور ہمیں کوئی کچھ ٹچ نہ کرے. لیکن یہ خود کو پھر بھی محفوظ نہیں تصور کر رہے. دیکھیں ملک ایک طرف ہے، ان کے کارنامے دیکھیں نا. انہوں نے 3 سال تو آئی ایم ایف کی رپورٹ چھپا کے رکھی. وہ آئی ایم ایف نے شور مچایا کہ جی ہماری رپورٹ تو شائع کرے نا. تو بڑی مجبوراً انہوں نے شائع کی اور پتہ چلا کہ 5.3 کھرب کا انہوں نے کہا کہ بدعنوانی ہوئی ہے. تو 3 مہینے سے رپورٹ ہی چھپا کے رکھی تھی. اب یہ جو بدعنوانی ہوئی ہے یہ اسی دور میں ہوئی ہے نا. تو یہ کس نے کی ہے؟ اس کا تو حساب کتاب دینا چاہیے قوم کو. کیونکہ جو اس وقت شہباز شریف کی حکومت بیٹھی ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ کوئی 40,000 ارب کے قریب قرضہ لے لیا ہے. اب یہ جو قرضہ ہے اس میں صوبوں کو کتنا پیسہ انہوں نے دیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں جی وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو وہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ بتائیں تو صحیح، شاید کر دیں کہ جی ہم نے صوبوں کو اتنا پیسہ دیا ہے. تو ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے صوبوں کا. تو دیکھیں بہت بڑے پیمانے پہ بدعنوانی ہوئی ہے. بڑے پیمانے پہ لوگوں کو 1% کا ریلیف نہیں مل رہا. تو عوام آج نکلی نہیں ہے، ووٹ کے لیے نہیں نکلی. آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی نہیں کھڑی ہو رہی الیکشن میں، لوگ ہی نہیں نکلے ہیں الیکشن میں. اس کا اندازہ آپ کریں نا. چلیں ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، واضح طور پر بتائیے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کھڑی نہیں ہوئی تو لوگوں نے جو ہے وہ نکلنا ہی صحیح نہیں سمجھا ووٹ ڈالنے کے لیے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا بیانیہ سب سے زیادہ اوپر تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو، لیکن اب جو ہے وہ آپ کے دور حکومت کے اندر ہی واضح طور پر ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی. جس کو ووٹ پڑتا ہے اس کی جیت تصور نہیں کی جاتی. کیا چل رہا ہے یہ معاملہ؟ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں ابھی رزلٹ آئیں گے سارے ان حلقوں کے، اور ہم نے جی عظمیٰ صاحبہ ابھی جو ریزلٹس جو ہیں وہ آنے ہیں ان سارے حلقوں کے. اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے صبح اتوار کے دن آہستہ آہستہ لوگ نکلتے ہیں. پھر دوپہر کے بعد جو تھا وہ اچھا خاصا رش ہو گیا تھا اور لوگ جو ہیں وہ کافی سارے نکل کے آئے تھے. ضمنی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ 35-40% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوئی جنرل الیکشن تو نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں پھر بھی نکلے ہیں. ان کی جو لوگ ہیں نا وہ نہیں نکلے. وہ ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے تھے، ان کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اچھا وہاں پہ کوئی جو ان کا جو ووٹر تھا کوئی پرچیاں ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی گہما گہمی ہو، کچھ بھی نہیں تھی. آپ مطلب ہے کہ یہ کون سے حلقے کی بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ آپ؟ کیونکہ بیشتر حلقوں میں سے تو انہوں نے بائیکاٹ ہی کیا ہے. اگر بائیکاٹ کر دیا تو ان کے ووٹرز کیوں نکلیں گے؟
دیکھیں بوائکاٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگیں. اب ان کو آپ 100 دفعہ الیکشن کرا لیں, جب ان کے مرضی کا رزلٹ آئے گا. کے پی میں ان کی حکومت ہے, اب وہاں پہ اگر آپ پوچھیں لاوارث بیچارہ صوبہ ہے وہ تو اور بات ہے, تو وہاں پہ یہ کہیں گے جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئی تھی. اور جہاں پہ ان کا بالکل یہ پٹ گئے وہاں پہ جناب دھاندلی شدہ الیکشن تھی. تو یہ تو آپ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں 100% صرف ان کا مینڈیٹ ہے, یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ ان کو ریالٹی چیک جو ہے نا آہستہ آہستہ مل جائے گا. ابھی آپ انتظار کریں, یہ بالکل جو ہے نا یہ جو ختم ہوگی پارٹی, یہ وہ پارٹی ہے جو ڈیفالٹ کے دھانے پہ پاکستان کو چھوڑ کے گئی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بات کرتا ہے ڈیفالٹ کی؟ کوئی بات نہیں کرتا. آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, 1,60,000 سے اوپر کی سطح پہ وہ جا رہی ہے. آپ کا ڈالر بالکل سٹیبل جا رہا ہے. آپ فچ اور موڈی کی جو رپورٹس دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں. ہماری انفلیشن 38% سے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, اور ہر طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے مارکہ حق کے بعد ہماری پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کیوں ان کے یہ سوائے اس کے رونے پٹنے کے ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ سوچیں, میں امریکہ جب پہلے جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے وہ پاکستان تو ختم ہو گیا, پاکستان کا تو کچھ بچا نہیں, پاکستان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس دفعہ میں امریکہ گئی ہوں تو سارے اون کرتے ہیں اور سارے فخر سے کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کا لوہا بنوایا ہے پوری دنیا میں. اور وہ اسی حکومت اور انہی اداروں اور اسی فیلڈ مارشل اور اسی پرائم منسٹر نے مل کے اور قوم نے مل کے وہ مارکا جیتا ہے نا. ان کو تکلیف ہی اس چیز کی ہے, ان کو اتنی تکلیف ہے اس چیز کی کہ یہ ہر وقت پاکستان کا نقصان کرنے کے در پہ رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور باہر ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارا اپنا پیسہ اسی پہ لگاتے ہیں کہ ہم نام کریں اداروں کو, ملک کو, اور اس کو ان کو کوئی حیا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے اس چیز. چلیں ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ. فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ فیصل صاحب. پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر, کیونکہ اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ واضح طور پر آپ نے میدان چھوڑ دیا, آپ بھاگ گئے, پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا متعدد حلقوں کے اندر, اور اب بھی وہی جو ہے وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ وہی الزام دہرایا ہے کہ فارم 45 غائب کیے گئے. دیکھیں یہاں پہ 2 حلقے تھے, ایک تو میادہ صاحب کی وفات پہ خالی ہوا لاہور میں, اس میں کنٹیسٹ ہوا عمر ایوب کی جو ہے ہری پور میں. تو آپ یہ جو لاہور والا الیکشن ہے یہ تو پہلے ہی انہوں نے مرکزی دفاتر بھی سیل کر دیے, اور ہمارے جو ورکرز کو بھی ہراساں بھی کیا, اریسٹ بھی کیا, اور کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی, اور وہاں پہ کسی قسم کا پی ٹی آئی کو کوئی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو نہیں تھی. تو آپ ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس میں تحریک انصاف اگر مقابلے پہ نہیں ہے؟ تو یہ تو پھر جو الیکشن ہے وہ تو پھر چوروں ڈاکوں کے درمیان ہے نا جی. مطلب آپ کہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہے, وہ ہوں نہ ہوں, یہ حکومت بھی کر رہے ہیں, ان کی ٹکے کی عزت نہیں ہے. ان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ یہ کروا نہیں سکتے. یہ ان کو جو ہے پڑھنے پڑ جاتے ہیں ہر وقت یہ کہ جی ہم جو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کیسے افورڈ کریں گے. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ بالکل عوام میں مقبول نہیں ہیں, اور ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. پنجاب میں کرپشن ریمپنٹ پہ ہے, پنجاب میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بری ہے. وہاں پہ جو ہے ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ آئے روز کا ایک ڈرامہ بن گیا ہے. عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, نہ ہی عدالتوں سے لوگوں کو امید رہ گئی ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اتنے معاملات ہیں تو یہ تو اپوزیشن کے لیے ایک اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار اس طرح سے حل نہیں کر پا رہی یا پھر ادا نہیں کر پا رہی ہے جس طرح سے کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کے اندر؟ دیکھیں یہ بچگانہ بات ہے نا کہ اپوزیشن کی جو ہے, اپوزیشن کو آپ اپوزیشن کرنے دے رہے ہیں, اپوزیشن کو آپ سیاست کرنے دے رہے ہیں, آپ سیاست کی سپیس فراہم کر رہے ہیں. جو لیجیٹمیٹ سپیس ہے وہ آپ فراہم کر رہے ہیں, کسی کو نہیں کر رہے. آپ جو ہیں لوگوں کو
اغوا کرتے ہیں، ان کو جو ہے حبس بیجا میں رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، آپ بچوں عورتوں کو نہیں چھوڑتے، آپ پراپرٹیز بزنس نہیں چھوڑتے. کون سے ملک میں ان کے اوپر پھول برسے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ڈنگے مار رہے ہیں. کیا اس کی ہمیں کیا، اگر باہر ان کی جو ہے کنسولیڈیشن نہیں ہو رہی، جو بھی ان کی ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں، اس کی پاکستانی عوام کو کیا اس کا بینیفٹ ہے؟ ٹکے کا بینیفٹ نہیں ہے. نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تاجر، ذمہ دار، آجر، اجیر، مزدور سارے پریشان ہیں. سیالکوٹ ہو، فیصل آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. 5 ملٹی نیشنل جو ہیں وہ چھوڑ کے گئی ہیں اس سال میں. اور جو رپورٹ آئی ہے IMF کی، کیا ان کے منہ پہ وہ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چور ہو چکے ہیں یہ 5300 ارب روپیہ کھا گئے ہیں، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے سرکاری محکمے جو ہے اس میں انوالو ہیں. تو یہ ان کی رپورٹ ہے، تھرڈ پارٹی رپورٹ ہے، جن کے اوپر یہ بہت زیادہ چھلانگے مارتے ہیں. تو انہوں نے تو ان کا کچا چٹا کھول دیا ہے. صحیح. تو یہ تو بالکل حمام میں جو ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اب وہ شرم حیا، سیاسی اخلاقیات وہ رہ بھی نہیں گئی. چلے ٹھیک ہے، میں شوکت یوسفزئی صاحب سے ہی پوچھوں گا. شوکت صاحب واضح طور پر بتائیے گا سر، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے معاملات آپ لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. NFC کے اوپر بھی آپ لوگوں کا معاملہ دکھائی دے رہا ہے. دوسری جانب اب ایک نیا شوشہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اٹھایا گیا ہے کہ جی فیکٹریاں چل رہی ہیں منشیات کی، اور ان کی سرپرستی سیاسی لوگ کر رہے ہیں. کیسے ان الزامات سے جو ہے وہ نبردآزمہ آپ لوگ ہوں گے سر، کیونکہ واضح طور پر اب یہ معاملات جو ہیں وہ خود جوڈیشری کی جانب سے بھی اناؤنس کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حکومت جمہوری تو ہے نہیں، اور یہ شروع دن سے سہیل افریدی کے خلاف لگے ہوئے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، اور ان کو ہاتھ تو کچھ لگ نہیں رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کے جو وفاقی وزراء ان کو ایک مرتبہ قوم سے معافی تو مانگنی چاہیے تھی. جو انہوں نے سہیل افریدی کے بارے میں شروع میں کہا کہ جی یہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کا اور فنڈنگ لے رہا ہے، اس پہ کیا انہوں نے پروف دیا؟ اگر یہ پروف نہیں دے سکے ہیں تو پھر تو کم از کم معافی مانگنی چاہیے. تو دیکھیں اس صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ امن و امان کا مسئلہ کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہے جو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. صوبائی حکومت کے کنٹرول میں تو امن و امان کے صورتحال ہے، لیکن جو کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے نا، اس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. وفاقی حکومت وہ 1% جب بھی وفاقی وزراء آتے ہیں جو 1% کا ہمیں حساب دو. یار ان کو شرم آنی چاہیے. 1% جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیجز کے لیے رکھے گئے تھے، اور کولیٹرل ڈیمیجز جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوئے ہیں. جو ہمیں پیسے ملتے ہیں 1%، اس سے کہیں زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے. اس کے بدلے میں سندھ کو کوئی 2.3% ملتا ہے، اسی طرح پنجاب کو بھی کچھ ملتا ہے. تو ہر ایک جگہ کے لیے مختلف ہوتا تھا. ہمیں وار اینڈ ٹیرر پر ملتا تھا 1%، جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کم ہے. پھر آپ دیکھیں NFC پہ یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ فاٹا مرج ہوا ہے، فاٹا کے لیے انہوں نے 100 ارب کا اعلان کیا تھا. اور تو آپ کیسے دہشت گردی ختم کریں گے کہ آپ وہاں پہ ترقی نہیں کرنے دے رہے، پیسے ریلیز نہیں کر رہے ہیں. جو صوبے کا حق ہے 2200 یہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے، لیکن وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ شاید کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیررزم کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے میں. سر میں عرض یہ کروں کہ ہمارے 2200 ارب روپے رہتے ہیں وفاق کے ذمہ ہیں. اچھا، تو 2200 ارب روپے ہماری یہ کوئی مدد نہ کرے. یہ ہمیں وہ 2200 ارب روپے دے دیں، ہم اپنی CTD کھڑی کر دیں گے اور مزید اسٹرینتھن کریں گے پولیس کو. ہم انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں پیسے تو ہم دے نہیں رہے ہیں ہمیں. اور اسی طرح فاٹا کا جو پیسہ تھا 100 ارب روپے سالانہ، وہ بھی آپ نہیں دے رہے ہیں. وہ بھی ہمارے اوپر ایک قسم کا، ہم اپنے ہی کیٹی سے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں اس صوبے سے؟ آخر کیا آپ نے کیا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اس صوبے کو آپ اتنا پریشرائز کر کے آپ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے تو نہیں ہو رہا ہے نا. آپ نے کر کے دیکھ لیا، 20 30 40 نہیں، آپ نے کئی آپریشن کر لیے، روز آپریشنیں ہو رہے ہیں، لیکن صرف آپریشن سے معاملات حل نہیں ہو رہے. آلریڈی APC ہو چکی ہے، اس میں ایک اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ جی آپ آئیں، ہم سے بیٹھ کر بات کریں اور ایک لائے عمل بنائیں. لیکن لائے عمل بنانے کے لیے تو حکومت تیار نہیں ہو رہی. وہ اپنے طور پہ کہہ رہے کہ جی ہم تو یہ کریں. تو دیکھیں وہاں پہ کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی اس کو امپلیمنٹ کرو. تو ہم ان کے کوئی غلام تو نہیں ہیں. اگر مینڈیٹ دیا تو عوام نے ہمیں دیا ہے، اور 4.5 کروڑ عوام کا سہیل افریدی
वजीर आला है उसका। ठीक है मैं जरा उस्मा कारदार साहिबा इनके जो सूबाई चैप्टर हैं, एक मिनट सर, एक मिनट जी, जो सूबाई चैप्टर हैं दोनों जमातों के, उन्होंने आपके एलामिया से इख्तिलाफ किया है या आप उसके वो आपके साथ हैं? जी वो दोनों हमारे साथ हैं। वो देखिए ना, अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का अमीर मुकाम साहब का भाई है डॉक्टर इबादुल्लाह, गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो वो एलामिया में हमारे साथ मुश्तरका बैठे थे और हमारा भी एक मेंबर था, इनका भी एक मेंबर था। सब ने मिलकर ये एलामिया लिखा है और उसमें वाज़ेह तौर पे वफाकी हुकूमत से कहा है कि हमारे साथ बैठ के मुशावरत के साथ हम एक पॉलिसी बनाएं। अब वफाकी हुकूमत जो आए बाएं शाही कर रही है, ना वो बैठ रही है, ना वो इसको अहमियत दे रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वाज़ेह तौर पर बताइएगा उस्मा साहिबा, क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही है एक सूबे के साथ जो है वो वफाकी जमात का इतना बोक्स अच्छी बात नहीं है, उनका कहना ये है। देखिए, मैं आपके मेहमानों को एक बड़ा हम्बल मशवरा दूंगी कि खुदा के लिए पाकिस्तान का आइन जो है ना, जरा उसको पढ़ लें, पढ़ के उसको समझने की कोशिश करें। जहां दहशतगर्दी का ताल्लुक होता है तो जो सूबे हैं वो वफाक की जो पॉलिसी और गाइडलाइन होती है वो उसके ऊपर चलते हैं। ये उनके ऊपर जरूरी है और कंपलसरी है। ये इस तरह से तमाशे नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे फौज को नहीं आने देंगे, वो उनसे कोई हम कार्रवाई। आप दहशतगर्द आपने पाले हुए, उनके सहूलतकार आपने हुए हैं, आपने तो अपनी पार्टी में सारों को रखा हुआ है और फिर आप वफाक पे सिर्फ हमला करने के लिए बैठे हुए। आपने कितनी दफा वफाक पे हमला किया है? आप बातें करते हैं कि जी हमारे पैसे वफाक नहीं दे रहा। आप जो 500 अरब की जो बिजली चोरी कर रहे हैं अपने बैठ के सूबे में, उसका तो कोई हिसाब दें। वो उसको रोकने की बजाय आप डंडे लेके लोगों को ग्रिड स्टेशन पे आप हमलावर हो जाते हैं। आपकी तो करप्शन इतनी ज्यादा है कि आपके अपने काबीना के लोग जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा है कि जी हम तो नहीं चला सकते ये सूबा, इतनी जो करप्शन है। अच्छा, अब गंडापुर साहब ने जब वफाक के साथ थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश की, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। आप ये देखें कि इतना लावारिस ये सूबा है कि इनके 70% लोग पंजाब में आते हैं अपना इलाज कराने, एक सड़क वहां देखने को नहीं है और ना कोई तालीम का निजाम है। आप देखेंगे बेचारे दरियाओं पे वो झूलों में वो जाते हैं और वो गिर के तो अपनी जाने जो है से हाथ धो बैठते हैं। तो ये खुदा के लिए अपने सूबे के लोगों पे कोई रहम करें और वहां पे कोई जो है उनके बेहतरी के लिए कोई फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि आप 1122 भी उठा के ले आते हैं वफाक पे चढ़ाई करने के लिए। और सारे बेचारे हमारे पख्तून जो बहन भाई हैं उनको ला के यहाँ बनने के लिए छोड़ के तो खुद गायब हो जाते हैं सारे इनके लीडरान। तो ये क्या तरीका है इन लोगों का? भाई आप क्यों नहीं एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करते? रोना पीटना बंद करें। आपके इतने सारे मेंबर बैठे हैं नेशनल असेंबली में, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपके 100 से ज्यादा मेंबर बैठे हुए। खुदा के लिए कोई पब्लिक के लिए आप काम करें, कोई टफ ऑपोजिशन बन के हुकूमत को आप जो है कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैं जरा फैसल साहब से पूछ लूं इस पे। आप अली सोचें कि ये मां सवाए इसके कि इनको एनआरओ के नारे बुलंद करते हैं, ये असेंबली में कुछ नहीं करते आके। और चले ठीक है, फैसल साहब वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्या वाकई ऐसा ही है कि बज़ाहिर जो तस्वीर दिखाई जा रही है पस मंजर उसका कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है? गुजारिश ये है कि वो उनका जो सूबाई चैप्टर है वो साथ में है, वो इनकी लाइन टोन नहीं करते। तो ज़ाहिर है जब केपी की बात होगी तो वो तो उनका जो लोकल चैप्टर है इन पार्टियों का वही मैटर करेगा ना जी। आज आपने अच्छा किया कि शौकत यूसुफ साहब को लिया है केपी से, वरना तो हमारे तो रिवाज पड़ गया है कि सारे पंजाबी बैठ के पख्तूनख्वा के मसाइल पे हम बात करते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। वहाँ से लोग आने चाहिए, वहाँ के एमपीएस को आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जब आप केपी की बात करते हैं तो वहाँ की जो मारूसी सूरत हाल है वो तो पीटीआई जो केपी चैप्टर है या जेयूआईएफ है, एएनपी है, या उनके जो लोकल लोग हैं हम पीपल्स पार्टी के या नून के या दूसरी जमातों के, वो मैटर करते हैं। वो उनका जो मतमा नज़र है वो वही है जो वफाकी जो सूबाई हुकूमत का है। तो इसके बाद तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद तो महज प्रोपेगेंडा रह जाता है और वो प्रोपेगेंडा जो है वो जो मर्जी कर लें। अभी मरियम बीबी को इनकी अपनी एक फीमेल एमपीए ने कहा कि वो डफर हैं। मैंने उनका कोई क्लिप सुना, वो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा, तो नहीं कहना चाहिए था।
ہیں تو صحیح، لیکن کہنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، سینئر پولیٹیشین، اور شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، باردار صاحبہ PMLN سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ملک پر پڑتے ہوئے اثرات کے حوالے سے، اور اس پر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب کچھ بات کریں گے پاپولیشن کے حوالے سے، کیونکہ ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے ایک اور انیشیٹو جو ہے وہ واضح طور پر لیا گیا ہے. ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے پاپولیشن کے حوالے سے، کہ جو پاپولیشن کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی بڑھنے کے اثرات جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں، اور واضح طور پر عوام پر اس کے اثرات اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب عالمی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اس سے خوراک، بھوک اور غربت اور اس کے علاوہ دیگر مسائل جو ہیں اس سے بھی دنیا آنے والے وقتوں میں نبردآزما رہے گی، اور پاکستان کے اس کے اوپر بہت زیادہ مضر اثرات مرتب ہوں گے، جس کے تناظر میں اگر ابھی سے اقدامات نہیں کیے گئے تو آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر زہر صاحبہ، کنٹری مینیجر پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈان نیوز کی جانب سے یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے واضح طور پر، کہ پہلے واضح طور پر ایٹماسفیئر کے اوپر بہت بات کی گئی، اس کے بعد اب جو ہے وہ پاپولیشن کے اوپر ڈان میڈیا گروپ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. شکریہ بہت، تھینک یو ویری مچ. آبادی آپ کو پتہ ہے نہ صرف گلوبل بلکہ ہمارے ملک کا تو بہت ہی بڑا جو ہے سمجھے کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آئی مین پاکستان از 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، جو کہ 5ویں نمبر پہ سب سے بڑی ہے، اور اگر آپ وسائل کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اس تیزی سے ترقی نہیں کر رہے. سو اس آبادی کے جو مسائل ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سو آئی مین دیر سو مینی ادر. ہمارے پاس اتنے اسکول نہیں ہیں کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو بھیج سکیں. آئی مین اتنے اسپتال نہیں ہیں، خاص کر جو بنیادی صحت مراکز ہیں، جو فرسٹ لیول کیئر فیسلٹیز ہے، جو کہ گھروں ڈور اسٹیپ پہ سہولت ہونی چاہیے، اتنے ہم ہسپتال نہیں بنا سکے جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ نہ صرف ہمارے وسائل پہ بلکہ ہمارے سوشل جو ہے ویلیوز کو بھی ظاہر ہے اس پہ فرق پڑے گا. جب جو بے روزگاری بہت بڑھے گی، روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، تو نوجوانوں میں جو ہے انزائٹی، ڈپریشن اور بہت سارے جرائم وغیرہ جنم لیتے ہیں ظاہر اس چیز سے. سو بہت سوچ کا مقام ہے کہ ہم وی نیڈ ٹو تھنک ہاؤ ٹو اسٹریم لائن جو ہماری پاس اتنی بڑی آبادی نوجوانوں کی، خاص کر 60 سے 65% جو ہے ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے، اور زیادہ تر نوجوان بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں ہیں، اسکول پڑھ نہیں سکتے. ظاہر ہے اس دور میں جو کہ کمپیوٹر اور IT اور AI کا دور ہے، اگر ہماری قوم پڑھ لکھ نہیں سکے گی تو ہم دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ آبادی ہے، بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، اور ان کو کور کرنے کے لیے وسائل ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے تو ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے ان کی جانب سے اس معاملے کو غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے اور اس چیز کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مذہب ہمیں نو ڈاؤٹ اسلام میں یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن کہنے کی بات اگر دیکھی جائے تو صرف کھانا پینا ہی تو نہیں ہوتا نا. آئی مین دے ہیو ٹو سروائیو. ان کو اچھے کپڑے چاہیے، لوگوں کو اچھا کھانا پینا چاہیے، اچھا رہن سہن چاہیے. کھانا تو مل جاتا ہے، ایون آپ کراچی میں دیکھ رہے ہوں گے کتنے سارے دسترخوان ہیں. سو رزق تو ملنا مشکل نہیں ہے، لیکن صرف کھانا پینا نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہ صرف اپنے لیے اچھا کام کرنے بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور وہ تب ہو سکتے ہیں جب سب کو یکسر وسائل میسر ہوں. آئی مین their basic needs should be satisfied. اگر ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو نہ ہم مذہب پہ چل سکتے ہیں. ہمارے اس میں کہا جاتا ہے، سندھی میں ایک محاورہ ہے کہ جب آپ کا
پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں، پھر ہی آپ مذہب کے سارے طور طریقے اپنا سکتے ہیں، ورنہ اگر بھوکے پیٹ تو آپ کو روٹی کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، ایون مذہب بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ میرے خیال میں اتنا اس کو نہیں لینا چاہیے کہ مذہب کہتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، نو ڈاؤٹ وہ کھانا ہمیں وہی کھلاتا ہے، لیکن وی نیڈ ٹو لک ایٹ ادر بیسک نیڈس ایز ویل۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، واضح طور پر بتائیے گا، اب عالمی سطح کے اوپر اس چیز کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے، یا پھر جو آواز ایک وقت میں بیٹھ گئی تھی اسے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے جا سکتے ہیں جو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوں؟ جی بالکل، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آبادی جس طرح سے چائنا نے اپنے زیادہ آبادی والے ملک کو انہوں نے مٹیریلائز کیا اسکل ڈیولپمنٹ میں اور امپلائمنٹ میں، اگر ہمارے جو سیاستدان یا ہم لوگ سب مل کے اگر اس چیز کو دیکھیں کہ آبادی تو نو ڈاؤٹ بڑھ چکی ہے، لیکن ہاؤ ٹو افیکٹولی یوٹیلائز دیز مین پاور، اس مین پاور کو اچھے سے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی اسٹریٹجیز دی جائیں جس میں سوشل پروٹیکشن ہے پلس امپلائمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ والی چیزوں پہ فوکس کیا جائے، خاص کر نوجوانوں کے، اور وومن امپاورمنٹ، لٹریسی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بچے ابھی بھی اسکول نہیں جا رہے۔ جب ہم لٹریسی پہ فوکس کریں گے اور امپاورمنٹ آئے گی، خواتین کی امپاورمنٹ، پڑھی لکھی ماں کبھی بھی بچوں کو ان پڑھ نہیں رہنے دیتی۔ جی ایگزیکٹلی، تو ان چیزوں پہ جب، کیونکہ پاپولیشن صرف کسی ایک دو ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا پاپولیشن، تو اٹس ملٹی سیکٹورل۔ جب تک ہم ان کو اچھی سے تعلیم نہیں دلا سکتے، ہم ان کو اچھے سے اسکل نہیں دے سکتے، ان کو روزگار مہیا نہیں کر سکتے، دے کین ناٹ کنٹریبیوٹ، وہ سوچ ہی نہیں سکتے فیملی پلاننگ کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر زیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلاً اس تمام تر صورتحال کے اوپر وہ روشنی ڈال رہی تھی۔ اگر آبادی بڑھے گی تو مسائل بڑھیں گے، اور ان کے لیے وسائل پیدا کرنا بھی واضح طور پر حکومتی نمائندوں کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس پر کتنا سوچا جا رہا ہے یہ آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت، صحت نے ساتھ دی اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔